बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। Assalamualaikum, good evening, and I'm Abdul Ghaffar Shapal. Tonight, as usual, we have two main guests with us to discuss tonight's topics. Our first guest is Mushtaq Lashari Saab, who is an honorary alderman of the Royal Borough of Kensington and Chelsea, and also the chairman of the Third World Solidarity. Our second guest tonight is Akram Hakwani Saab, who is a progressive thinker and a political activist, and also the information secretary for the Fairs Cultural Foundation. And inshallah, we shall be talking to them both to discuss tonight's topics. नाज़रीन कराम, आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो रीजन पर क्या होगा। पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनका जो है ना बहुत ही अहम होने वाला है, जो है असर सब लोगों पर और ख़ास तौर पर रीजन पर और कश्मीरी लोगों पर। और इस इलेक्शन को बहुत सी जगहों से मॉनिटर किया जा रहा है। आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। आप जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन तो कल ख़त्म होगी। इलेक्शन कैंपेन के साथ ही धमाके भी शुरू हो गए थे। जो लोग नहीं चाहते कि जमहूरियत हो, इलेक्शन कैंपेन तो ख़त्म होगी, बड़ी खूनी कैंपेन थी, लेकिन धमाके अभी भी जारी हैं और तवक्को की जा रही है कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उनमें जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो क्या वर्डिक्ट देते हैं। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किसी ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जिसके पास एक वाज़ेह अक्सरियत हो, ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सके और वो इन मामलात का बखूबी तौर पर ना हल कर सके। मैं अपने मेहमानों से ये पूछूंगा कि मसलन सबसे पहले मैं मुश्ताक लशारी साहब से पूछूंगा कि उनके नज़दीक जो कल इलेक्शंस होंगे उनका आउटकम क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि एक तो 11 तारीख है कल, मुझे ज़्यादा वरी इस बात की है कि 12 मई को क्या होगा। आया इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट भी किया जाएगा या नहीं, जैसे कि 1970 में या 1977 में एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि कुछ पार्टीज़ ने अपने तौर पर यह तस्वर कर लिया है कि वो उनका जो रहनुमा है वो ऑलरेडी वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है। तो अगर वो ना जीत सके सीट्स जो हैं रिक्वायर्ड सीट्स, तो वो समझेंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। तो ऐसी सूरत में उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो लशारी साहब। डॉक्टर शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी वसातत से आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और गुड इवनिंग। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि कल का जो इलेक्शन है उसमें कोई डिसाइसिव विक्ट्री कोई एक पार्टी नहीं हासिल कर सकेगी, और इसकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इस वक्त बज़ाहिर बड़ी न्यूट्रल नज़र आ रही है, वो पार्ट प्ले करेगी 12 मई से। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कमज़ोर और वीक गवर्नमेंट होगी, ऐसी ही या उससे भी कमज़ोर जैसी पिछले 5 साल रही है, और उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। और दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये अवाम की जीत है, पाकिस्तान के आइन की जीत है और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन की जीत है कि कम अज़ कम ये मोस्ट फेयर इलेक्शन होगा आफ्टर 1970। लेकिन ये फेयर कैसे हो गया जबकि कुछ पार्टीज़ को फ्री हैंड दिया गया कि वो जलसे कर सकते हैं, कुछ को अपनी लाशें उठाते रहे, तो उस लिहाज से फेयर जो है ना उनको मौका नहीं मिल सका। और दूसरी बात ये है जैसा कि आपने एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया है, मसलन इस जनरल इसको सिनेरियो में देखना पड़ेगा। मसलन बहुत से इसमें लोगों के इंटरेस्ट हैं, मसलन सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के क्या इंटरेस्ट हैं, यानी आर्मी के भी और इस्टेब्लिशमेंट के एज ए होल, ये भी देखना है कि नेटो के और अमेरिका के इंटरेस्ट क्या हैं। 2014 जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, तो उसमें यानी जो है जो वो उन लोगों को तसलसल चाहिए कि जो से मसलन मुशर्रफ साहब चले गए लेकिन पॉलिसी का तसलसल जारी रहा। आप भी वो ये चाहेंगे कि अगर नई गवर्नमेंट जो चली गई है, जो नई गवर्नमेंट आएगी वो भी जो है ना तसलसल जारी रखे। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि 2 बातें। पहली बात तो यह है कि आपने सही बात कही कि वहाँ पे कुछ पार्टीज़ को जो एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उन्होंने टारगेट किया, लेकिन ये तकसीम तो वाजिया है, चूँकि ये तकसीम आज की नहीं है, ये पिछले 66 साल की है कि एक बाएं बाजू की पार्टीज रही हैं और एक दाएं बाजू की पार्टीज रही हैं। दूसरी बात ये जो आपने कहा है कि इंटरनेशनल और इंटरनल जो एस्टेब्लिशमेंट है उन दोनों को ओबे करेंगी जो भी इलेक्शन जीतेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि जो राइट विंग की पार्टीज हैं जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रही हैं कि हम अमेरिकन की हेजेमनी नहीं मानेंगे और हम ड्रोन अटैक नहीं होने देंगे, उनका पिछले 40 साल का आप रोल ज़रा देख लें। ये सबसे ज़्यादा सपोर्टर से ज़्यादा रख के
جس نے امریکن کو اس ملک میں داخل کیا اگینسٹ USSR انٹرونشن ان افغانستان. Akram Fawad Saab, to bring you in sentence, the Chief Justice Fakhruddin Ibrahim Saab already said that the security situation is going to be over 70,000 troops tomorrow. In the 2008 elections, there was earlier 44% turnout, and do you think the turnout tomorrow will be more? And also, talking about the Americans, Nawaz Sharif has already stated that he will stop assisting America on their so-called war on terror. Do you think that's just for votes, or is that a reality? Will he actually do that? سب سے پہلے تو میں سلام کرتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی اور آپ شبیر صاحب اور شاپال صاحب آپ کو بھی. اور I want to understand, do you want me to speak in English or آپ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی جو جیسے بھی کریں گے. جو آپ کا سوال ہے میں چاہتا ہوں زیادہ آؤٹ ریچ ہو, زیادہ لوگ تک پہنچے. جو آپ کا سوال ہے کہ ٹرن آؤٹ کے بارے میں یا پاکستان کے الیکشنز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ٹرن آؤٹ ہوگا کل. دیکھیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی پروگریسو, روشن خیال اور تقیانوسی اور رائٹ ایلیمنٹ میں گو کہ الیکشن بظاہر رائٹس پارٹیز کے درمیان میں زیادہ پرامننٹ نظر آتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب بھی عوام کو موقع ملا ہے عوام نے ہمیشہ ترقی پسند قوتوں, پروگریسو قوتوں, جمہوری قوتوں, دیکھیں بے نظیر بھٹو کے خلاف کتنا پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ ایک عورت ہے, عورت کی حکمرانی نہیں مانیں گے, طرح طرح کے پروپیگنڈے کے, لیکن آپ نے دیکھا پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ان کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کی طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی ورڈکٹ آئے گی, جو فیصلہ ہوگا, کیا وہ سپلٹ ہوگا یا فل کسی کو مینڈیٹ ملے گا؟ سپلٹ ہوگا. یہ بدقسمتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر گو کہ میں یہاں پہ ایک کارکن کی حیثیت سے, ایک سیاسی تجزیہ نگار کی حیثیت سے یا سیاست کو تھوڑا بہت سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے شخص کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا رول گزشتہ 5 سال میں بہت شاندار ہے, جمہوریت کی بقا کے لیے, ملک کے استحکام کے لیے اور جمہوریت کو چلنے کے لیے, جس کا ان کو کریڈٹ ملے گا. 11 تاریخ کو وہ سرخرو ہوں گے, آپ دیکھیے گا, اور یہ کریڈٹ عوام انہیں دے گی. لیکن ایک ڈنڈی ماری گئی ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں, آپ نے اپنی ابتدا میں کہا, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی پنجاب کی سیاسی جماعتوں سے, خاص طور پہ پنجاب کا جھنڈا جو ہے میاں صاحب کے ہاتھ میں, ان پر یہ زیادہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ باقی صوبوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے. گو کہ انہوں نے پچھلی پنجاب کی پچھلی قیادتوں کے مقابلے میں بہت کچھ کیا ہے, لیکن اور بھی ذمہ داری تھی. آج آپ دیکھیے 3 صوبوں کو, کم از کم 2 صوبوں کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا, اور کوئی بات بھی نہیں کر رہا. جو بھی مینڈیٹ آئے گا, لوگوں کا سپلٹ مینڈیٹ کہہ رہے ہیں, اسی لیے آئے گا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ کو قبول کر لیا جائے گا جیسا بھی آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور کرنا چاہیے. پاکستانی عوام کو, ان قوتوں کو دیکھیں, ایک کمپین کی جا رہی ہے ایک گروپ کی جانب سے. بالکل آپ نے درست کہا, ایک گروپ باقاعدہ یہ کمپین کر رہا ہے, لوگوں کے دلوں پہ اور ذہنوں میں, ٹی وی پر اور میڈیا کے ذریعے یہ کمپین چلائی گئی, اور اس کے پیچھے کچھ وہی جیسے کہتے ہیں نا خفیہ ہاتھ ہیں کہ جناب ایسا ایک پورٹریٹ پیش کیا جائے کہ فلاں آدمی تو بس اب جیت گیا. No, but we've also heard that there's media reports saying that over 100 people already have been killed in attacks and violence with elections. Now, do you think on the 12th of May we're going to be waking up to more violence, more atrocities being committed just because one party took more seats than the other, or will the people just say, well, we agree with whatever the voters have said? Because there's always the question of fraud in these elections. Exactly, you are right, exactly right. بالکل یہی جو آپ نے بات کی ہے, یہی پلان بی ہے. پلان اے یہ ہے کہ اگر وہ قوتیں جنہیں وہ خفیہ لوگ چاہتے ہیں, وہ جو طریقے سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اگر وہ قوتیں آ جاتی ہیں پاور میں تو کوئی بات نہیں. اگر وہ قوتیں پاور میں نہیں آتی ہیں تو یقیناً یہ نعرہ اٹھے گا کہ دیکھو ہمارے اتنے بڑے بڑے جلسے تھے, عوام ہر گھر میں ہماری بات تھی, ہمیں جیتنا تھا. تو اس کا خطرہ ہے, پورا خطرہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو بالکل نہیں مانیں گے. وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے تو ابھی سے کہنا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کورٹس کام کر رہی ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہے,
اور پولیٹیکل پارٹیز میچیورڈ ہو چکی ہیں. یہ جو کمپین چل رہی ہے، جو آپ کل تک دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر تیر برسات رہے تھے، جب عمران خان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ تمام پولیٹیکل ایلیمنٹ جو تھا انہوں نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کی فیور میں اور اس کے گھر گئے. اسی طرح جب کسی اے این پی پہ حملہ ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی پہ حملہ ہوتا ہے، دوسری پارٹی بھی اس کو کنڈم کرتی ہیں. اور یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ حملے سب پہ ہو رہے ہیں. یہ ایک دوسری بات ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ 2 پارٹیوں نے کمپین چلائی ہے اور پیپلز پارٹی کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ وہ پبلک میٹنگز نہیں کرے گی. اور نمبر 2، آپ یہ نہ بھولیں کہ پریزیڈنٹ آصف زرداری جو پیپلز پارٹی کے ایکچوئل لیڈر ہیں، ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بین کر رکھا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکتے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے نوجوان بیٹے کو اس مشکل میں ڈالیں. But again, where does the fairness come in? If it's a fair and free election, and then certain parties are being banned from taking part in publicity, in media events, where does the fairness come into that? I mean, see, there's going to be many like myself who are confused now. If it's fair, then why are certain parties banned? When we say fair, comparatively fair, because President of Pakistan should have left one office very early. Because once you become president, your office requires that you become neutral. Precisely. اکرم صاحب بھائی، آپ دونوں اس بار اتفاق کرتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہوگا وہ سپلٹ ہوگا، کسی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ہوگی. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مخلوط گورنمنٹ بنے گی، اور ہم جانتے ہیں کہ مخلوط گورنمنٹ جو پیچھے رہی ہے اس نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے. تو اس میں بھی خطرات ہیں کہ وہ ظاہر ہے کہ پورے طریقے سے کام نہیں کر سکے گی. تو ایسی صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، مثلا نیٹو کا وہاں پر موجود ہونا، اور انہوں نے وہاں سے اپنی فوج اپنی خربوں ڈالرز کا جو اسلحہ ہے اور دوسری چیزیں ہیں انہوں نے وایا پاکستان لے جانی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس میں کوئی تسلیم کرے گی، اس مینڈیٹ ان کو دوسرے لفظ میں انسٹرکشنز کو تسلیم کرے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا، جو بھی جیتتا ہے اسے تسلیم کر لیا گیا، جیسے مولانا شاہی صاحب نے بڑی پازیٹیو بات کری ہے، اگر اللہ کرے ایسا ہو کہ اگلے دن ہمارے یہاں کی ہماری روایت ایسی نہیں ہے، ہم نے کبھی بھی، ہم اگر ہاریں تو کبھی اپنی ہار نہیں مانتے ہیں، اور ہمیشہ یہی ہارنے والا کہتا ہے کہ میں جیتنے والا تھا. تو یہ ایک ہے کہ 12 تاریخ کو بہت سے لوگ سڑکوں پر آ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں ہروایا گیا ہے ہمارے لیے. نہیں، وہ تو بات ہے کہ آیا وہ امریکہ کو، اگر فرض کریں ایسا نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا اور مینڈیٹ تسلیم ہو جاتا ہے، اسپلٹ گورنمنٹ بن جائے، تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی اسے آپ کو پتہ ہے اس کو ود ان دا لائنز کام کرنا پڑے گا. یہ بات طے ہے. اور آپ نے دیکھیے کہ تبدیلیاں آپ کے سامنے ہیں. عمران صاحب کہاں سے چلے تھے، کہاں تک آئے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے عمران خان صاحب نے کہ میں آنے کے بعد تبدیلی کر دوں گا یا پالیسیز یکسر بدل دوں گا، ایسا کچھ نہیں ہے. نواز شریف نے تو کہا ہے نا کہ وہ بالکل امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے. سو اگر ہنگ پارلیمنٹ ہو جائے تو say فار ایگزامپل عمران خان اور نواز شریف جو ہے نا ان کی کولیشن ہو جاتی ہے، پرابلی ناٹ بٹ جسٹ ایز این ایگزامپل اگر ہو جاتی ہے، تو عمران خان تو پہلے سے بھی کہہ رہا ہے جی ڈرون حملے نہیں ہونے چاہیے. سو پھر کیا نواز شریف کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی وہی ہوگا کہ امریکہ کو بولیں گے کہ دیٹس اٹ، نو مور؟ دیکھیے جی، جہاں تک ڈرون حملوں کا مسئلہ ہے یا افغانستان کی سچویشن کا مسئلہ ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو سچویشن ہمارے خطے میں موجود ہے یا افغانستان کی صورتحال ہے، اس کے پیدا کردہ کون عناصر ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ امریکنز کے ساتھ اسی ٹرمز میں کام کریں گے. یہ باتیں کہنے کے لیے ہوتی ہیں. جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے تو اس وقت ان کی ٹون دوسری ہوگی، ان کی پالیسیز دوسری ہوں گی، اور وہ عوام کو کہیں گے کہ جس طرح آج ابھی آپ نے ایک پارٹی کے لیڈر عمران خان کہتے ہیں 90 دن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. اور آپ سوچ سکتے ہیں، میں اور آپ یہاں رہتے ہیں برطانیہ میں، ہم پاکستان کے ماحول میں نہیں رہتے کہ ہم جو ہے اس نعرے کو مان لیں. نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے معیشت کیا ہوگی، نہ کوئی ہمیں بتاتا ہے ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہوگی. آپ نے بتائیں مجھے یہ بتائیے، آپ کے سامنے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے، اتنا تاریخی الیکشن، کسی کو جماعت آئی ہے کہ جناب میں یہ پالیسی میری ہے، فورن پالیسی ہے، یہ کوئی صرف باتیں کرتے ہیں. فورن پالیسی اس بات یاد بات آتی ہے. تو یہ تو آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ دونوں
کہ ان کو اسی پالیسی کا تسلسل جاری رکھنا پڑے گا ایز فار ایز امریکہ اینڈ نیٹو از کنسرن، یعنی افغانستان کے سلسلے میں. لیکن دوسری طرف جو بارڈر ہے جیسے جو انڈیا سے ملتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر ہمارا جو انٹرسٹ ہے خاص طور پر وہ ہے مسئلہ کشمیر کا، کیونکہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پورے ریجن میں انسٹیبلٹی ہے اور وائلنس اور ٹیررزم جس کو کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، اس کی بنیاد ایک وہ بھی ہے. دوسرے فیکٹرز بھی ہیں لیکن یہ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لاشاری صاحب جو نیوی گورنمنٹ آئے گی تو اس سلسلے میں بھی کچھ نرمی دکھائے گی یا پرانی پالیسی چلتی رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری ایک ریجنل کا روڈ میپ ایک نیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اور یہ الیکشن اس کا ایک حصہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت پاکستان ہے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، یا افغانستان، وہ اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی بنا سکتے ہیں. انڈیا جو ہے اس کو اپر ہینڈ ملا ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین ہیجمنی اس خطے میں رہے گی، اور اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ، اس کی وجہ سے انڈیا کی پوزیشن اور بھی ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ بہت بڑی ہو جائے گی. اور جیسا آپ نے کہا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے اس کو اس وقت پش کیا جا رہا ہے بیکورڈ، چونکہ پاکستان بہت ویک ہوا ہے. پش کون کر رہا ہے؟ ساری قوتیں. لیکن اس میں دیکھیں ساری قوتوں سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو مثلا برطانیہ، امریکہ یا جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں، یا انڈیا تو پش کرے گا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی پارٹیز بھی کر رہی ہیں. میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہے، تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی بڑی جتنی پارٹیز ہیں، کسی نے بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو آزاد و خود مختار رہنے کا حق ملنا چاہیے. لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے، مثلا پاکستان کی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جو میری بڑی پریشانی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا پہلی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا ذکر نہیں ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو وہ اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں جو گلگت بلتستان کو دیا گیا ہے. تو اس کا پریکٹیکل مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی صوبہ بنا دیا جائے گا. تو پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. اور یہ بات صرف پی پی نے نہیں کہی، مسلم لیگ نون نے بھی کہی ہے اور دوسری جماعتوں نے بھی کہی ہے، ایون تحریک انصاف نے بھی گول مول بات کی ہے. ایک پارٹی ہے ایم کیو ایم جس نے یونائٹڈ نیشن کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن کشمیریوں کی یعنی آزادی کی بات کی ہے اور ان کی خواہشات کا ذکر کیا. میں تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ ان کا ریلیونٹ حصہ کیا ہے، لیکن آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ واضح ہے. کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیادی مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھیں، کشمیر کے ایشو کو آگے بڑھایا بنیادی طور پہ اس کی تاریخ ہے اور پیپلز پارٹی بیس کرتی ہے. اسی لیے آج تک آزاد کشمیر جو ہے وہ، اور کشمیری لوگ ہر طرف پورے پاکستان میں رہنے والے، ان کی اکثریت آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اب بھی وہ پوری طریقے سے آزاد کشمیر کے ایشو کو اپنی بنیادی مسئلے میں سمجھتے ہیں اور بالکل اقوام متحدہ کے مطابق ہی کہتے ہیں. انہوں نے ذکر نہیں کیا اس بار. یہ ممکن ہے. دیکھیں اس بار بہت کچھ ہوا ہے. اس بار آپ کے سامنے دیکھیے، آپ کے سامنے ایک بغیر لیڈر لیس پارٹی، یہ مسئلہ نہیں، لیڈر لیس پارٹی جو ہے وہ پارٹی کا جو مسئلہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. خاکوانی صاحب دیکھیں، ہماری گزارش یہ سنیں نا، مثلا چلو وہ لیڈر اکرم صاحب مطلب چلو ان کا یعنی یہ ہو گیا کہ لیڈر لیس آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ لیڈر لیس نہیں ہے، لیکن نون لیگ کا لیڈر تو ہے نا، دوسری جماعتوں کو تو لیڈر ہے نا. ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی جو بڑی پارٹیز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس مسئلے کو ون وے اور دی ادر ختم کرنا ہے. اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھی وہ اسٹیٹس دیا جائے جو گلگت بلتستان کا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا پرانا موقف کیا تھا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 2013 میں ان کا موقف کیا ہے. لاشاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس نے پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کی پالیسی پہ ودرال کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، اور یہ مشرف دور میں شروع ہوئی. اور وہ اس لیے شروع ہوئی کہ امریکن جو ہیں ان کے ریجن میں انٹرسٹ بدلے ہیں، اور ان کے انٹرسٹ یہ بدلے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا اس وقت اینیمی ہے وہ اکنامک اینیمی انڈیا ہے، وہ ہے چائنا. تو ان کو چائنا کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انڈیا کی وہاں ہیجمنی چاہیے اس ریجن میں. اور اس ایک اور ریزن بھی ہے کہ افغانستان سے، جیسا آپ نے کہا کہ نیٹو فورسز اور امریکن ودرا کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر اس کو انہوں نے پاکستان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا افغانستان کو، تو وہ واپس 19 والی سچویشن پہ چلا جائے گا اور طالبان کی حکومت ہو جائے گی. سو وہ نہیں چاہتے کہ وہاں طالبان کی حکومت ہو، اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں انڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہو. So basically the United States will always back up India, make India stronger to keep China at bay and make Pakistan weaker
So therefore, they will be pushed aside by Big Brother, as always has been seen in the past decades. I think Munir That's what you're saying. Niazi's beautiful Punjabi poem comes very fit in it کہ اس میں صرف انڈیا، امریکہ، برٹن کا ہی قصور نہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومتوں کا بھی قصور ہے. وہ شعر یہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. یعنی پاکستانی خود اپنے آپ کو ویک کر رہے ہیں اکنامکلی، ملٹرلی، نیشنلی. قوم پوری ڈیوائیڈڈ ہے. بلوچستان میں اپسرج ہے، کے پی کے میں اپسرج ہے. ہماری آرمی جو ہے جس کو بارڈر پہ ہونا چاہیے وہ ملک کے انٹرنل سیکورٹی ایشوز میں انوالو اور انگیج ہے، اس کی کیپیسٹی اسٹریچڈ ہے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی سزا ہمیں تو نہیں ملنی چاہیے. اگر پاکستان کے حکمران جو ہیں اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، یعنی وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے انسرجنسی ہے وہاں پر بلوچستان میں، اور دوسری جگہوں پر بھی انسٹیبلٹی ہے، اکنامکلی بھی تقریباً کولیپس ہونے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے علاقے کو وہ ہضم کر جائیں. گلگت بلتستان پہلے ہی 28,000 مربع میل وہ لے جا چکے ہیں. اب آزاد کشمیر کو بھی اگر لے جاتے ہیں تو اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں آپ کی بات ڈاکٹر صاحب، آزاد کشمیر یا کشمیر ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا ہے شروع دن سے. اور کس نے؟ پاکستان نے مس ہینڈل کیا. پاکستان ناکام رہا ہے سفارتی معاملات میں. اسے سفارتی سطح پہ اس ایشو کو جیتنا چاہیے تھا. ہمارے پاس کی گنجائش تھی، ہمارے پاس عددی اعتبار سے ہمارے لوگ وہاں زیادہ تھے، اور پوری دنیا یونائٹڈ نیشن سمیت ہمارے حق کو مانتی ہے، اور ہم ناکام رہے ہیں بری طرح. ہماری جو جسے کہتے ہیں نا سفارتی کوششیں ناکام رہی ہیں، اور اس ایشو کی وجہ سے ہم اکنامکلی بھی تباہ ہوئے، کیونکہ ہمیں خام خواہی ایک بڑے ملک کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج بنانی پڑی. نہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی قوتیں جو آپ کا حق مانتے ہیں، یہ کون سا حق؟ آپ مجھے میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی کہ یہ کون سا حق جو ہے نا وہ مانتے ہیں. کیا کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، یہ حق مانتے ہیں؟ یا یہ حق مانتے ہیں کہ کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے. بات یہ ہے کہ اگر یہ طے کر لیا جائے، اگر یہ طے کیا جائے کہ کشمیر متنازع مسئلہ ہے، پہلی تو بات یہ، تو اس پہ بات چیت شروع ہوتی ہے. پھر جو پارٹی، دیکھیں انڈیا نے سفارتی سطح پہ ہمیں آئسولیٹ کیا، ہمیں ناکام بنایا. ہم پچھلے صفوں میں چلے. آج آپ دیکھیے، آج آپ کو جا کے احساس ہوا ہے کہ اگر ہم سایہ ملک سے تجارت کریں ہمیں اتنا فائدہ ہوگا. یہ آج 60 سال کے بعد قوموں کو 60 سال کے عمر میں آ کے بڈھا ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں برابر کے ملک سے سفارتی تعلق اپنے کاروبار کرنے سے ہمیں فائدہ ہوگا. آج دیکھیں یہ پالیسیز اگر شروع دن سے ہم رکھتے اور ہم آہستہ آہستہ، دیکھیں آخر کار ٹیبل پہ فیصلہ ہوگا. جنگ کے ذریعے اور ہمیں جعلی بھرم دیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ ہم دلی پر جھنڈا لہرا سکتے ہیں، ہم جو ہے یہ کر دیں گے. یہ سب بکواس بات تھی، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے 2 جنگیں لڑی، ہمارا کیا شروع ہمارے سامنے ہے. ہم ایک چھوٹی قوم ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے گو کہ آپ کے عزائم بڑے ہو. جنگیں تو 4 ہوئی ہیں، اور ایک بات میں بڑی بات کرتا ہوں. بڑی جنگ درست کہا آپ نے. ان جنگوں اور بیسیکلی کہنے والے تو یہ کہتے ہیں، آپ تو پاکستانی جو ہیں تجزیہ نگار بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 4 جنگیں لڑی ہیں، اور 4 ہی خود شروع کی ہیں، اور 4 کو 4 آ رہی ہیں. اور یہ بات ہے، اور یہ بات فوج خود کہہ رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں فوجی کتاب لکھ رہے ہیں اپنی جنگوں کے بارے میں، فوجی کتاب. Okay, we'll return to this. We'll take a short break and we'll carry on the conversation. There's a lot more very, very interesting points to be made about the Pakistan elections and their impact on the whole region. So keep watching Venus TV. We shall be with yourselves very shortly.